मधु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह हूद की आयत नंबर 50। व इला आदन, और कौम आद की तरफ अखाहुम, उस कौम के भाई हूदन, हूद को भेजा। काला या कौम अब्दुल्लाह, उसने कहा ऐ मेरी कौम, बंदगी करो अल्लाह की। मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, तुम्हारा उसके सिवा कोई मबूद नहीं। इन अंतुम इला मुफ्तरून, तुम नहीं हो मगर मन घड़त बातें करते हो, यानी अल्लाह के मुकाबले में खुद से घड़ते हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, जज़ीरा अरब में आने वाले पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। ये इराक़, उर्दन, शाम के इलाके में मबऊस हुए थे। इसके बाद कौम आद, ये अरब के कदीम तरीन कौम थी जिसके अफसाने अहले अरब की ज़बान में आम थे। बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ़ था। इनकी शान व हशमत ज़रबुल मिसल थी। फिर दुनिया से इनका नाम निशान तक मिट गया। ये भी ज़रबुल मिसल हो गया कि ये दुनिया से मिट गए। इसी शोहरत की वजह से अरबी ज़बान में हर कदीम चीज़ के लिए आदि का लफ्ज़ बोला जाता है। आसार कदीमा को आदियात कहते हैं। जिस ज़मीन के मालिक बाकी ना रहे हों उसे आद कहा जाता है। कुरान की रूह से इस कौम का असल मस्कन, असल घर अहकाफ का इलाका था, जो हिजाज, यमने और यमामा के दरमियान अरब और खाली के जनूब मगरब में वाक़या है। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि इबादत करो अल्लाह की, कि उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। यानी अल्लाह की आजिज़ी करो, इनकसारी करो, उसकी हम्द और तारीफ़ें करो, इबादत के तरीके इख्तियार करो, क्योंकि उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। ये है कि तुम सिर्फ़ महज झूठ घड़ते हो। यानी हकीकत ये है कि अल्लाह के मुकाबले में तुम झूठ घड़ रहे हो। या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी कौम, मैं नहीं मांगता तुमसे इस बात पर कोई अजर, कोई फ़ीस, कोई मुआवजा। इन अजरे या इल्ला अल्लाज़ी फ़तारानी, बस मेरा अजर तो उस ज़ात के पास है जिसने मुझे पैदा किया। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते, समझ नहीं रखते। यानी मैं किसी किस्म का लालची आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे अंदर पहले रह चुका हूँ। तो क्या अब मुझे अपने ज़ाती गर्ज़ के लिए तो मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ, बल्कि मेरी अपनी ज़ाती कोई गर्ज़ नहीं। मैं तुमसे कोई फ़ीस और मुआवजा नहीं ले रहा। मैं मेरा अजर उस ज़ात के ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। व या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, ऐ मेरी कौम, तुम इस्तग़फ़ार करो अपने रब से। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसकी तरफ पलटो, यानी यू टर्न लो उसकी तरफ। तवल्लु का मतलब क्या है? यू टर्न, यानी वापस आओ, अल्लाह की तरफ आओ। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा, यानी तुम्हारी माशी तंगी दूर कर देगा। व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और वो तुम्हारी ताकत के अंदर और ताकत बढ़ाएगा। वला ततवल्लौ मुजरिमीन, और देखो तुम मुजरिम बनकर मुँह मत फेरो। यानी कि वो तुम पर छाजू में बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत, स्ट्रेंथ में इजाफ़ा करेगा, और तुम मुजरिम होकर रूह गर्दानी मत करो। अब पहले क्या है, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ पलटो, यू टर्न लो, जो तुम गुनाह कर रहे थे उससे तौबा कर लो। और तौबा की शर्त क्या है कि आदमी इतराफ़ करे कि मुझसे गलती हुई है, और दूसरी बात ये कि अल्लाह की तरफ पलट है। इन दो शर्त को पूरा करे। तो उन्होंने कहा, कालू, तो उन्होंने कहा, यहूदु मा जेतना, आए हूँ तुम नहीं लाए हो बेबयनातन, कोई वाज़े निशानी, वमा नाहनु बेतारिकी, और ना ही हम छोड़ने वाले हैं, आलिहातना, अपने मबूदों को, अन कौलिक, तेरे कहने से, वमा नाहनु लका बिमुमिनीन, और ना ही हम तुम पर ईमान लाने वाले हैं। नकूलू, हम तो सिर्फ यह कहते हैं, इल्लतारा का बाजू आलिहातना, कि तुम्हें पहुँची है हमारे बाज़ मबूदों की बेसुएन, मार या फटकार, यानी हमारे मबूदों की बुरा भला कहने की वजह से हमें तो लगता है तुम पर उनकी मार पड़ गई है। काला, तो कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने, इन्नी उशहिदुल्लाह, मैं गवाह ठहराता हूँ अल्लाह को, व शहादू, और गवाह रहो, अन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, मैं भी बरी व ज़िम्मा हूँ, मेरा कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है उस शिर्क से जो तुम करते हो। मिन दून ही, मेरे ख़िलाफ़,
فقیدونی چالیں چل پڑو، جمیعاً سب مل کر، ثم لا تنظرون پھر تو مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اب انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی، انہوں نے کہا جو چالیں ہیں تمہارے پاس خفیہ چالیں میرے خلاف چال دو اور مجھے مہلت تک نہ دو، یعنی کہ میری مخالفت کرو اور میری اس دعوت کو جہاں تک روک سکتے ہو روک دو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ توکلت علی اللہ، میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کی چوٹی، اس کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب وہ ہے جو سیدھی راہ پر ہے، یعنی اگر تم سیدھی راہ پر چلو گے تو وہاں اللہ کو پا لو گے۔ میرا رب کہاں ملتا ہے؟ سیدھی راہ پر ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم نے منہ پھیرا، روح گردانی کی، فقد ابلغتکم ما ارسلت بہ، تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا جو اس نے مجھے دے کر بھیجا، الیکم تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ ربی، اور خلافہ دے دے گا، جان نشین بنا دے گا میرا رب، قوماً غیرکم، تمہاری جگہ دوسری قوم کو، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر محافظ ہے، نگہبان ہے، نگران ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ تمہارے منہ پھرنے سے اللہ کا کام رک جائے گا۔ اللہ کیا کریں گے؟ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسری قوم کے لے آئیں گے، جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کو ختم کیا، اب دوسری تمہاری جگہ تمہیں، ان کی جگہ تمہیں لے آئے، اب تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم ایسا کرنے سے اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہاں کفار قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک تم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے، بڑے بڑے اور نبیوں کو بھی ان کی قوموں نے اس طرح جھٹلا دیا تھا، تو پھر میں نے ان کا کیا رزلٹ کیا، کیا انجام کیا، ان کو ختم کر کے اب میں نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ اب تمہارا امتحان ہو رہا ہے، ہر ٹیم آتی ہے اپنی اننگز کھیلتی ہے، جو ٹیم جیتتی ہے تو وہ ایک طرف ہو جاتی ہے، اور ناکام ٹیم کو پھر اللہ تعالیٰ یہاں کس لیے ختم کر دیتے ہیں؟ تاکہ ان فسادیوں کی وجہ سے، ان فرعونیوں کی وجہ سے دوسرے لوگ ان سے تنگ نہ ہوں، اور یہ تو اپنے بچے ہی فاسد پیدا کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کا احسان ہے، اللہ ایک قوم جو نافرمان ہوتی ہے اس کو ہٹا کے پھر اور لوگ لے کے آتا ہے۔ یہ کام رسولوں کے ہوتے ہوئے ہوتا ہے، اب یہ کام اللہ کے رسول وسلم کی آگ کے اوپر رک گیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول وسلم کے ہوتے ہوئے کفار قریش کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آ جاتا ہے ہمارا حکم، جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا، ہم نے نجات دے دی، ہودن، ہود کو، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت خاص سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے انہیں بچا لیا برے عذاب سے۔ اب غلیظ کیا ہے؟ مضبوط، گہرے، سخت کو کہا جاتا ہے، یعنی ہم نے انہیں گہرے سخت عذاب سے بچا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے ان کے ساتھ ہماری رحمت سے، اب یعنی جو ایمان لائے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ ایک حقیقت ہے، انسان بہت کمزور ہے، اس سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، تو جو ان کے اندر کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں دل میں، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں ڈھانپے رکھتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور انہیں برے عذاب سے بچا لیا۔ تِلْکَ عَادٌ، یہ تھے عاد، جاہدوا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا، وعصوا رسولہ، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، یعنی رسولوں کی نافرمانی کا مطلب ہے کہ ان کی طرف تو ایک رسول آیا تھا، ایک رسول کا انکار یعنی سارے رسولوں کا انکار ہوتا ہے۔ واتبعوا امر کل جبار عنید، انہوں نے پیروی کی ہر جابر اور سرکش انسان کی۔ واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنۃ، پیچھے لگا دی گئی ان کے اوپر اس دنیا میں بھی لعنت،
و یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ یعنی کہ آخر کار اس دنیا میں بھی ڈیڈ لائن گزر گئی ان کے اوپر، پھر بچنے کی کوئی شکل بھی باقی نہ تھی۔ الا خبردار ہو جو ان عادن جو قوم عاد تھی، کافروا ربہم انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، الا بعدلی عادن قوم ہود دوری ہو قوم عاد سے، یا دور پھینک دیے گئے یا پھٹکار اور لعنت بھیج دی گئی قوم عاد پر جو قوم تھی حضرت ہود کی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور اسی طرح ہم نے بھیجا سمود کی طرف اس قوم کے بھائی صالح کو، کالا تو اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی۔ سارے نبی ہی اللہ کی توحید کا کلمہ لے کر آئے، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، تو کیا ہے اللہ کی بندگی کرو، اس کے آگے بچھ جاؤ، چھوڑو ان بتوں کو، ان معبودوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی بندگی میں خالص ہو جاؤ۔ ما لکم من الہ غیرہ تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہوا انشأکم من الارض وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا زمین میں، واستعمرکم فیہا اور اس نے تمہیں اس میں آباد کیا، آبادی میں لگا دیا، فاستغفروا پس تم پچھلے گناہوں کی توبہ کرو، ثم توبوا الیہ پھر پلٹو اپنے رب کی طرف، یو ٹرن لو اپنے رب کی طرف، ان ربی قریب مجیب بے شک میرا رب قریب سے جواب دیتا ہے، قریب سے قبول کرتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ ان کے بت جن کے آگے یہ جھکے ہوئے تھے، اور ان کے جو بادشاہ تھے ان تک یہ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تھے، تو انہوں نے یہ زوم کیا کہ اللہ بھی ڈائریکٹ نہیں سن سکتا، تو اسے بھی واسطے اور وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں انہوں نے جو واسطے وسیلے گھڑ رکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دو ٹوک نبی کی زبان سے کہلوایا کہ میرا رب وہ ہے جو قریب سے جواب دیتا ہے، جو قریب سے سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قالوا تو انہوں نے کہا یا صالح اے صالح قد کنت فینا تو تھا ہمارے درمیان، مرجوون قبل ھذا جس سے ہم نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھیں، یعنی کہ تم ہماری امیدوں کے مرکز تھے، تنہانا کیا تم ہمیں منع کرتے ہو، ان نعبد ما یعبد آباؤنا ان کی بندگی سے جن کی بندگی ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تدعونا اور ہم تو شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے شبے میں پڑ گئے ہیں جس کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو، الہ مریب یعنی خلجان میں الجھن میں پڑ گئے ہیں ان معبودوں کی طرف جن کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ یعنی نبیوں کی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک اعلیٰ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، وہ صادق اور امین ہوتے ہیں، وہ جب قوم کے اندر ابھر رہے ہوتے ہیں، جوان ہو رہے ہوتے ہیں، تو امید ہوتی ہے قوم کو کہ یہ جو ہے نا ہمارے بہت ہی کام کے ہیں، جو ہماری تجارت اب کریں گے، اس طرح بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب نبی اپنے رسول اپنے اللہ کی توحید کے دعوت دیتے ہیں تو یہ پھر جو ان کی امیدیں جو انہوں نے لگائی ہوئی ہیں وہ ان پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، ہم تو اس دعوت کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ کالا تو کہا حضرت صالح علیہ السلام نے یا قومی ارائیتم اے میری قوم کیا تم نے دیکھا ان کنت علی بینۃ من ربی اگر میں یعنی فطرت کی روشنی پر واضح ہدایت پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمۃ اور مجھے دی گئی ہے اس کی طرف سے رحمت، فمن ینصرونی پس کون میری مدد کرے گا من اللہ اللہ کے آگے، ان عصیتہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، فما تزیدوننی غیر تخسیر پس تو تم نہیں اضافہ کر سکتے میرے سوائے میری بربادی میں ہی تم اضافہ کر سکتے ہو۔ ہاں اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو تم مجھے برباد کر دو گے۔ فطرت کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ جو آلریڈی ایک نیک انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ اس کی مثال اس طرح ہے پیلٹ فلیم، جس طرح چولہے کی چلی ہوئی ہو تو تھوڑی سی گیس آن کرنے سے وہ بھڑک اٹھتا ہے، یعنی ایسی شخصیات جن کے اندر آلریڈی فطرت کی روشنی ابھر رہی ہو، پھر تھوڑا سا ٹچ کرنے سے ان کے اندر وہ فلیم بہت زیادہ شعلے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ تو میں تو واضح ہدایت پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور مجھے اس کی طرف سے رحمت عطا کر دی گئی ہے، اگر میں تمہارے کہنے پر آؤں تو مجھے اللہ کے آگے میری کون مدد کر سکتا ہے؟
وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی کے طور پر، فَذَرُوہا پس اس کو چھوڑ دو، تاکل کہ یہ کھاتی چرتی چگتی پھرے، فی ارض اللہ اللہ کی سرزمین سے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ پس تم اسے برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قریب ورنہ تمہیں قریب ہی فوراً ہی عذاب پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے معجزاتی اونٹنی بھیجی، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن یہ پانی پیے گی اور کھیت چرے گی، دوسرے دن پھر پوری قوم نے اور ان کی فصلوں نے اور ان کے جانوروں نے پینا تھا۔ یہ اونٹنی معجزاتی اونٹنی تھی، یہ سارا پانی پی جاتی، سب کچھ ان کے کھیت برباد کر دیتی۔ اس طرح کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کی کونچیں یعنی اس کی پاؤں کے وہ کاٹ ڈالیں، تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر 3 دن کے بعد۔ فَعَقَرُوهَا پس انہوں نے اسے مار ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ فَقَالَ پس کہا نبی نے، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تم فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن تک، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ یہ ہے وعدہ جو یعنی یہ دھمکی ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا پس جب آ گیا ہمارا فیصلہ، ہمارا حکم، نجینا ہم نے نجات دی صالح کو والذین آمنوا اور ایمان والے لوگوں کو، معہو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا ہماری رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ اس دن کی رسوائی سے ہم نے انہیں بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز بے شک تیرا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردست قوت والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، ایک کڑک نے ایک دھماکے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ بس یہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ کَأَلَمْ یغنوا فیہا گویا ایسے ہو گیا جیسے کہ یہاں کوئی بسا ہی نہ ہو۔ الا خبردار ہو جو، اِنَّ ثَمُودَ کَافَرُوا رَبَّهُمْ قوم سمود نے بھی اپنے رب کا انکار کر دیا۔ الا بعدا لثمود دوری ہو قوم سمود پر جو قوم تھی حضرت صالح کی۔ یہ تھی سارے نبیوں کا واقعہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو نیک ہوتے ہیں انہیں میں بچا کے پھر بدوں کو ختم کر دیتا ہوں، اس سے زمین کو پاک کر دیتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب۔